अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाजरीन, जैसे कि वीक का पहला रोज़ है और आपको पता है कि सबसे पहला सेगमेंट हमारा कौन सा होता है। जी हाँ, बिल्कुल, एतमाद ऑनलाइन का सबसे पहला सेगमेंट हमारा होता है, जिसके अंदर हम तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एतमाद ऑनलाइन अपनी वर्किंग कर रहा है और साथ ही साथ एतमाद ऑनलाइन के मिशंस क्या क्या हैं। जिस तरीके से हम आपको बार बार हर गुजरते दिन के साथ साथ बताते जाते हैं कि एतमाद ऑनलाइन का नेटवर्क कितना ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है और दिन ब दिन हम उसके बारे में बात करते रहते हैं कि एतमाद ऑनलाइन का जो मिशन है वो बेसिकली यही मिशन है कि ग्रॉसरी बहुत सस्ती आप लोग को प्रोवाइड कर रहा है। जो दीगर मार्ट्स के पास आप लोग जाके ग्रॉसरी ख़रीद सकते हैं, वो एतमाद ऑनलाइन से अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको खासा फ़र्क नज़र आएगा। और साथ ही साथ ये भी हम आपको डिस्कस करते हैं कि जिस तरीके से नौकरी से बेहतर कारोबार के बारे में हम बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, पैंडेमिक की सिचुएशन है, कोरोना का दौर चल रहा है और इस सिचुएशन के अंदर जो है एतमाद ऑनलाइन बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए सर्व कर रहा है और जिस तरीके से आप लोगों के लिए काम करने के लिए वो आगे पेश होता है और आप लोगों को कारोबार की तरफ मुतवज्जा करता है। ऐसे में एतमाद ऑनलाइन बहुत ही तरीके से बेहतरीन काम सर अंजाम दे रहा होता है। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है प्रोग्राम के अंदर, वो है जनरल मैनेजर ऑफ एतमाद ऑनलाइन इनायत अनी है। इनायत, वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। और दूसरी जानब डिस्काउंटर है ताहा, वेलकम करूँगी आपको भी प्रोग्राम के अंदर। जिस तरीके से इनायत हम रोज़ बरोज़ बात कर रहे होते हैं फ्रेंचाइज़ के हवाले से और जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि कारोबार को जो है वो प्रमोट किया जाए और नौकरी को जो है ना वो छोड़कर इंसान कारोबार की तरफ मुतवज्जा हो, तो कारोबार करना आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कितना मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप लोग फिर भी लोगों को कहते हैं कि कारोबार की तरफ मुतवज्जा हो। देखिए, आप जब बाहर देखते हैं तो लोग, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि कारोबार करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। दो रीज़न्स हैं। एक तो उन्होंने बहुत मुश्किलों से अपनी सेविंग्स के साथ अपने पैसे को जमा किए हुए होते हैं, वो ख़र्च नहीं करना चाहते इस डर से कि वो कहीं डूब ना जाएं, ऐसा ना हो कि हम जो है हमारे पास कल को वो भी ना रहे। और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास वो इन्वेस्टमेंट, वो सेविंग, वो सरमाया ही नहीं है कि वो कारोबार खोल सकें। उनके पास नौकरी भी नहीं है, परेशानियां हैं, घर के हालात ख़राब हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो कारोबार भी नहीं कर पाते। हमने दोनों लोगों के लिए आसानी पैदा कर दी। इस दौर के अंदर नौकरी तो है ही नहीं, कारोबार करना भी मुश्किल है हालात को देखते हुए। लेकिन यहाँ वही बात आ जाती है कि अगर आपके पीछे कोई इदारा, कोई प्रोफेशनल टीम खड़ी हो जाए तो सिर्फ आपकी सोच चाहिए होती है। अगर वो बंदा चाहता है कारोबार करना तो हम उसको एक कारोबार पे खड़ा कर देते हैं। उसके लिए हमने बहुत आसानियाँ पैदा कर दी कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट को लगाएं और एतमाद ऑनलाइन उसको गारंटी कर रहा होगा कि आपको उसमें से प्रॉफिट मिलेगा। अच्छी बात यह है कि वो इन्वेस्टमेंट आपके पास ही, आपके शॉप के ऊपर होगी, एतमाद ऑनलाइन के पास नहीं होगी। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो फिर हम जो है वो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है तो हम सरमाया हासिल करने में, वो इन्वेस्टमेंट को पूरा करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। हमने दुकान ढूंढने से लेके उस दुकान को चलाने तक के लिए तमाम प्रोसीजर्स हम बार बार डिस्कस कर रहे होते हैं, हमने बता दिए। ये सब चीज़ें आसानियाँ पैदा करती हैं एक आम आदमी के लिए जो एक अपना कारोबार खड़ा करना चाहता है। जहाँ जहाँ उसको मुश्किल पैदा हो रही होती है वहाँ वहाँ एतमाद ऑनलाइन की प्रोफेशनल टीम उसके साथ खड़ी हो जाती है और वो उसको हेल्प आउट कर रही होती है काफ़ी सारी चीज़ों में, जिनमें सबसे बड़े मसले मसाइल होते हैं बाइंग के, कि ख़रीदारी कहाँ से की जाए, किस रेट पे की जाए, कौन सी क्वालिटी की जाए। वो मुश्किल भी एतमाद ऑनलाइन ने उसकी हल कर दी। फिर वो दुकान चला रहा है, फिर उस दुकान को कैसे चलाना है, कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, कोई प्रोडक्ट नहीं चलता है तो वो उसके लॉस में काउंट हो जाता है। अगर एतमाद ऑनलाइन उसके पीछे खड़ा हुआ है तो वो एक्सपायरी को भी रिप्लेस कर देगा, जो प्रोडक्ट उसकी नहीं चल रही उसको भी रिप्लेस कर देगा। ये सपोर्ट्स बेसिकली एतमाद ऑनलाइन उसको बैकएंड के ऊपर दे रहा है। फिर आ जाता है कि वो अपने अकाउंट्स को कैसे मैनेज करेगा, क्या उसका बिका, क्या उसने ख़रीदा, क्या उसके प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर। तो ये सब चीज़ें भी एतमाद उसको करके दे रहा है। आईटी की बैकएंड की सपोर्ट पूरी एतमाद के पास है। तो जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स के साथ और जब एतमाद गारंटी कर रहा हो कि एतमाद सिर्फ अपना भी नहीं बेच रहा, आपके शेल्फ से भी चीज़ों को बिकवा रहा है, तो एक आम आदमी के लिए कारोबार करना बहुत आसान है। सरमाया भी उसके पास होगा और वो एक अपना अच्छा कारोबार खड़ा कर सकेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नौकरी से बेहतर है कारोबार। नौकरी से बेहतर कारोबार लोग समझते हैं इस चीज़ को लेकिन कर नहीं पाते, इतनी हिम्मत नहीं कर पाते, स्टेप नहीं ले पाते। एतमाद ऑनलाइन ने उनको सपोर्ट किया और कोशिश की कि वो लोग
جو کہ بے روزگار ہیں یا وہ لوگ جو نوکری سے تنگ آ کے اب کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کریں اور ان کو ایک اچھے اسٹیج پہ پہنچائیں. اچھا ٹھیک ہے نا, جس طریقے سے ہم نے بات کی تھی لمیٹڈ سرمایہ کی, کہ ابھی بھی آپ نے ڈسکس کیا کہ جن کے بعد لمیٹڈ سرمایہ ان کو فائنینشیل بھی آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں, فائنینشیلی بھی, لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جس طریقے کے دور ہم دیکھ رہے ہیں, بے روزگاری کا عالم ہم دیکھ رہے ہیں, اس سچویشن کے اندر اگر ہم بات کریں تو لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ اپ بڑا مشکل سے ہوتا ہے, اور ایسے میں کاروبار کی طرف متوجہ ہونا, ان تمام لوگوں کو کس طریقے سے ان کو فیس کریں گے, کس طریقے سے ان کو ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے چیئرمین صاحب عظیم عادل شیخ صاحب ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, لوگ ان کو جانتے ہیں, لوگ ان کی باتوں پہ ان کے پلانس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے جب ہم آن گراؤنڈ نہیں تھے, ہم نے فرینچائزز کو سیل کیا, لوگوں نے ہم سے فرینچائز خریدی, لوگوں نے اسٹورز آن کیے, آج الحمدللہ ہم آن گراؤنڈ ہیں. اعتماد آن لائن کی سب سے اچھی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ہے کہ آپ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ اعتماد آن لائن کے پاس نہیں ہے. آپ کی انویسٹمنٹ کا 1 روپیہ بھی اعتماد آن لائن اپنے پاس نہیں رکھ رہا. آپ کی ٹوٹل انویسٹمنٹ جتنی بھی ہونی ہے وہ آپ کے گروسری اسٹور پہ ہی ہونی ہے. اعتماد آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے, اس دکان کے مالک آپ ہیں, اس دکان کو چلانے والے اعتماد آن لائن والے ہیں. تو یہ ڈفرینس ہے کہ آپ کو ٹرسٹ خود بخود ہو جاتا ہے کہ یار جب میرے پیسے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں اور اعتماد آن لائن ایک پورا اتنا بڑا ادارہ پروفیشنل ٹیم کے ساتھ مجھے سپورٹ کر رہا ہے, میری دکان چلانے میں میری مدد کر رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کا آٹومیٹک ٹرسٹ بلڈ اپ ہو جاتا ہے. پھر جب اتنے بڑے بڑے نام جڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے لوگ ریلیکس ہو کے اپنا کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طریقے سے عنایت نے بتایا کہ جب نام جڑ جاتے ہیں اور ایک بڑی ٹیم آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے نا, ہیوج ٹیم آپ کے بیک اپ پہ موجود ہوتی ہے, تو بڑا آسانی ہو جاتی ہے اور اس میں ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ جیسے کہ عنایت نے بتایا کہ آپ کا سرمایہ کہیں نہیں جائے گا, آپ کا سرمایہ آپ کے پاس ہی محفوظ ہوگا اور کاروبار کی شکل میں آپ کو مدد فراہم کرا ہوگا. اچھا, ہمارے ساتھ ڈسکاؤنٹر موجود ہیں تحت سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک ڈسکاؤنٹر کی تو ایک ان کے پاس بڑی تعداد موجود ہے, جس طریقے سے اعتماد آن لائن کی میں ورکنگ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو فرینچائزر کی بھی بڑی تعداد ہے, ڈسکاؤنٹر کی بھی بڑی تعداد ہے, تو آپ نے کیوں سوچا کہ اعتماد آن لائن کو ہی ڈسکاؤنٹ پرووائڈ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیسکلی جب ایک پلیٹ فارم اس لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ان کے ساتھ مرج ہونا چاہیے, ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے, تو پھر ہم ان کے ساتھ وہ ڈسکاؤنٹ شیئر کرتے ہیں جو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے. جو ہمارے اپنے پلیٹ فارم پہ بھی ڈسکاؤنٹس نہیں چل رہے ہوتے ہیں وہ ہم ایسے برانڈس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اب ان کی جو سب سے اچھی بات ہمیں وہ یہ لگی کہ یہ غربت اور مہنگائی کے خلاف جو ایک اس سچویشن میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت ایسی سچویشن میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا. اور ایک انسان کے لیے کسی ریسٹورنٹ پر آ کر کسی میل کو اویل کرنا جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے اس ٹائم پہ کہ وہ بیچارہ اگر اپنے ساتھ ایک فیملی کو لے کر آ رہا ہے تو اس کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ پوری فیملی کو مینیج کر لے. اعتماد آن لائن نے جب ہمیں اپنے پلانس بتائے اور ہمیں اپنی ساری چیزیں بتائیں تو ہم نے پہلے اس کو سروے کیا. میں نے خود پرسنلی بھی جو ہے جا کر ان کے اسٹور سے اور ڈفرینٹ چیزوں سے جو ہمیں بھی نیڈ پڑتی ہے, ظاہر سی بات ہم ریسٹورنٹ چلاتے ہیں تو ریسٹورنٹ میں ہمارے پاس یہ سب چیزوں کی نیڈ ہوتی ہے. تو میں نے جب پرسنلی ان کو اویل کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یار واقعی میں یہ چیز جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے اس وقت. تو پھر اچھا بھی لگا ان کے ساتھ کام کرنے میں, اور ظاہر سی بات ہے جب اتنے اچھے لیول پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم ان کو اچھی سے اچھی آفرز دیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو ہم ان کے ساتھ ابھی جو ہیں وہ مرج ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, جس طریقے سے آڈینس ہماری دیکھ رہی ہے ان کو ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ جو تہا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ماشاءاللہ میرے ریلیٹیوس بھی ہیں اور فیملی ممبر ہیں, اور جس طریقے سے اعتماد آن لائن کے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ اعتماد آن لائن بہت اچھی ورکنگ کر رہا ہے اور کبھی بھی اعتماد آن لائن آپ کو کسی بھی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا. اچھا, تہا کے آؤٹ لیٹ کا ایک پیکج بھی ہم نے تیار کیا ہے, وہ پیکج کیا ہے وہ بھی دیکھے گا. بیسکلی ابھی آپ لوگ ایٹم 1 پر ہیں اور ہماری جو اسپیشلٹیز ہیں وہ پاستاز ہیں. اعتماد آن لائن نے جو غربت اور مہنگائی کے خلاف جو اسٹیپ لیا ہے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے, جس کی وجہ سے ہم نے اعتماد آن لائن کو 15% آف دیا ان کے سارے ممبرس کو کہ وہ آئیں اور آ کر یہاں پر ہمارے فوڈ جو ہیں وہ اویل کریں. جی ناظرین, پیکج آپ نے دیکھا. اچھا, تہا آپ سے جان رہی تھی جس طریقے سے پیکج بھی آپ کا میں نے چلایا اور جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اعتماد آن لائن کے ساتھ کام کر کے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت الگ ورکنگ ہے ان کی, تو جب آپ نے سوچا کہ اعتماد آن لائن کو ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے, ان کے لائل کلائنٹس کو مجھے ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے, تو دوسرے اداروں سے اعتماد آن لائن کتنا مختلف لگا آپ کو؟ دوسرے اداروں سے اعتماد آن لائن اس لیے مختلف لگا کیونکہ یہ آئیڈیا اور یہ پلیٹ فارم اس طریقے سے میں نے پہلے کبھی بھی اپنے پاس نہیں دیکھا. ہم ریسٹورنٹ سے بیٹھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے پورا دن کا ہمارا یہ کام ہوتا ہے, تو ہمارے پاس ڈفرینٹ
कंपनीज आती हैं, डिफरेंट लोग आते हैं हमारे पास जो अपनी ऑफ़र्स देते हैं आगे, लेकिन इस तरीके की एक अट्रैक्टिव ऑफ़र्स और सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट करना कि गुर्बत और महंगाई के ख़िलाफ़ अगर हम इस चीज़ को सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं तो ऐसी कोई मैंने ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी कि जो आकर इस चीज़ को हाईलाइट करे. तो ये मेरी पहली वजह थी कि मैंने इनके साथ जो है वो कोलैबोरेट किया. अच्छा, जिस तरीके से हम आज बात करें कि नौकरी से बेहतर कारोबार है, आपकी सोच क्या कहती है कि नौकरी से बेहतर कारोबार क्यों होता है? बिल्कुल नौकरी से बेहतर कारोबार है, बिकॉज ऑफ अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें किसी नॉर्मल इंसान के लिए वो कितनी भी अर्निंग कर ले उसके लिए बहुत मसला है कि वो अपनी फैमिली को आगे तक लेके जाए. कारोबार में ये होता है कि आपका डेली बेसिस पे इंक्रीमेंट लगता है, आप डेली बेसिस पे तरक्की करते हो, आप डेली बेसिस पे जो है अपने आप को बूस्ट करते हो, डेली बेसिस पे आपको मोटिवेशन मिलती है. और कारोबार भी जो है वो मेहनत मांगता है, जाहिर सी बात है. तो पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर हम जो कारोबार कर रहे हैं उसके बारे में हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम उसे कर सकें. अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं कारोबार में क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उनको उसकी नॉलेज होती ही नहीं है. तो पहले प्रॉपर तरीके से आप उस काम को समझें, उस काम को सीखें, फिर जाके अगर आप कारोबार को करेंगे तो जाहिर सी बात है कारोबार आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा. यहाँ पर जो मेन वजह है कारोबार नुकसान होते हैं लोगों के, लोग लॉसेस में जाते हैं, उसकी मेन वजह ही यही है कि वो अपना काम जो है वो प्रॉपर सीख कर प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, या अपने साथ इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को रखें कि आप जिनके साथ मिलकर जो है वो काम कर सकें. ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि एतमाद की अच्छी काविश है कि वो कारोबार की तरफ जो है वो फोकस करवा रहा है लोगों को और तमाम चीज़ों को एडमिट करवा के चीज़ों को लेकर चल रहा है. अच्छा, ताहा कितने % आप डिस्काउंट दे रहे हैं इनके लॉयल क्लाइंट्स को? अच्छा, अब हमारा डिफरेंट टाइप के डिस्काउंट्स हैं. बेसिकली जो हमारा एक फ्लैट डिस्काउंट है वो 15% है इंटायर मेन्यू पे. इसके अलावा भी अगर कस्टमर्स आके हमें अप्रोच करते हैं या हमसे कुछ कहते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं दोपहर के टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के, तो हम उन्हें 20% 25% भी दे देते हैं. बिकॉज वो बच्चा जो है आजकल आपको पता है कि वैसे इतने हालात डिस्टर्ब हुए हैं तो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता कि वो आकर इजीली खा सके. तो हम 25% 20% हम ये चीज़ें भी प्रोवाइड कर देते हैं. लेकिन एतमाद के प्लेटफॉर्म पे हमारा 15% ऑफ है. और हम देखते हैं कि कस्टमर की नौयत क्या है, किस तरीके के कस्टमर्स हैं, तो फिर हम अगर उनको नीड होती है तो हम उनको और भी ज़्यादा फैसिलिटेट कर देते हैं. ठीक है. अच्छा इनायत, आपकी तरफ आऊँगी. जिस तरीके से मैं देख रही हूँ डिस्काउंटर की बड़ी तादाद होती है, एतमाद डेवलप कैसे हुआ, किस तरीके से सोचा कि भाई डिस्काउंटर को भी लेकर चलना है, फ्रेंचाइजर्स को भी लेकर चलना है, साथ कारोबार की तरफ भी मुतवज्जा करना है, किस तरीके से इसको डेवलप किया? देखिए, मैंने आपको बताया था कि आजकल के हालात को देखते हुए, आजकल के लोगों को देखते हुए हमें ये पता चला कि जब तक लोगों का पेट नहीं भरेगा तब तक दीगर चीज़ों के ऊपर लोग नहीं आ सकेंगे. लोग एजुकेशन, स्पोर्ट्स, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी घूमना फिरना, ये सब लोगों ने बंद कर दिया है. उनके लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं है. द रीज़न इज़ कि वो उनका पेट ही नहीं भर रहा, वो अपनी ग्रॉसरी पूरी नहीं कर पा रहे. तो एतमाद ऑनलाइन ने सबसे पहले ग्रॉसरी स्टोर्स ओपन किए और उनमें सस्ता सौदा प्रोवाइड करना लोगों को शुरू किया ताकि लोगों के घर में राशन तो एटलीस्ट पहले पूरा आना चाहिए. वो लोग जो लोग ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद सकें ईज़िली और वो अच्छा खाना खा सकें. इसके बाद एतमाद ऑनलाइन ने ये सोचा कि अगर लोगों का पेट भर जाएगा तो लोग दीगर एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे, तो क्यों ना हम दीगर एक्टिविटीज़ के ऊपर भी उनको डिस्काउंट दिया जाए. जैसे आपने देखा काफ़ी सारे डिस्काउंटर्स हमारे पास आते हैं, वो रेस्टोरेंट हो, वो ब्यूटी सैलून हो, वो चाहे कि एक वो हो टूरिज़म कंपनी हो. हमने हर तरह के लोगों को इन करना शुरू किया. ये सब लोग हमारे साथ ऑन बोर्ड आए और हमने इनके साथ वर्किंग शुरू की ताकि एक आम आदमी को, एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली को हम हर तरह की एक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें जो जिसका उसको हक है वो इंजॉय कर सकती है. लेकिन मुल्क के हालात और महंगाई के हालात ऐसे हैं कि वो लोग नहीं कर पाते. तो ये तमाम फैसिलिटीज़ हमने उनको दी. हमने अपना रिजॉर्ट पूरा ओपन कर दिया ताकि लोग आएँ, लोग इंजॉय करें उस रिजॉर्ट को, वहाँ आके उस ग्रीन नेचर के अंदर मेंटली रिलैक्स हो सकें, वो प्रेशर से निकल सकें, वो ज़िंदगी की भागम भाग जो है उससे थोड़ा सा रिलैक्स होकर एक अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें. ये हमने सोचा. उसके साथ साथ डिस्काउंटर्स आ गए. अगर वो किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, जैसे अगर ताहा के रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं वो, तो एक आम आदमी चाहेगा कि मैं यहाँ जाके खाना खाऊं, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि उसके पास बजट नहीं होता, अफोर्ड नहीं कर पाता. तो हमने सबसे पहले उसकी ग्रॉसरी कम कर दी ताकि वो दीगर चीज़ों के लिए भी अपने पैसे निकाल सके. फिर हमने ऐसी काफ़ी सारी जगहों पे डिस्काउंट देना शुरू कर दिया तो वो वहाँ जाके ईजिली कोई भी चीज़ खाना चाहे या उसका बच्चा ज़िद कर रहा हो तो वो उसकी ज़िद को पूरा कर सके. ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम चीज़ों पर वर्किंग हो रही है, कि सिर्फ एक चीज़ को नहीं मद्देनज़र रखा हुआ बल्कि तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं. अच्छा इनायत, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं और क्या क्या चीज़ों को जो है वो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं?
دیکھیں کافی ساری پلاننگز ہیں, میں ڈے بائی ڈے آپ کو چیزیں کافی ساری بتاتا رہوں گا, لیکن آپ یہ سمجھیے گا کہ ہمارا مشن ہے مہنگائی کے خلاف, غربت کے خلاف, اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ نوکری سے بہتر ہے کاروبار. تو وہ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو موٹیویٹ کریں, ہم ان کو فرنٹ پہ لائیں, ہم ان کو کہیں کہ بیک اینڈ کے اوپر پورا اعتماد اور اس کی پوری پروفیشنل ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, آپ آئیں اور اپنا آ کے کاروبار کریں. کافی سارے پلانز ہم لے کے آئیں گے, ہم ایک عام آدمی کی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنائیں گے, جس کے لیے ہم ٹوٹل ورکنگ کر رہے ہیں. جیسے کہ ٹھیک ہے نا, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے جا رہے ہیں, تاہم لاسٹ میسج کیا دیں گے جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو, کہ نوکری کو چھوڑ کے کاروبار کی طرف کیوں متوجہ ہونا چاہیں, اور آپ کا آؤٹ لیٹ کہاں ہے, کہاں پر آ کر یہ آپ کے آؤٹ لیٹ پہ آ کے جو ہے ڈنر کر سکتے ہیں یا لنچ کر سکتے ہیں؟ اچھا, لاسٹ میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ نوکری کاروبار اس لیے اچھا ہے کیونکہ آپ کو کسی کے انڈر میں کام, تو سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ جہاں پہ جابس کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے لیے آرڈرز لینا اور یہ ساری چیزیں ایک انسان کے لیے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں کہ ہم وہاں پہ کتنی بھی ڈیڈیکیشن سے کام کر لیں, لیکن ان دی اینڈ یہی ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ جاب کر رہے ہیں. تو اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان اس طریقے سے کاروبار میں آتا ہے تو اس کو کاروبار کا مزہ اسی وقت آئے گا اس کو جب وہ اس چیز کو کرے گا. ٹھیک ہے, اور ارننگ بھی زیادہ ہوتی ہے, ارننگ بھی زیادہ ہوگی, اپنا کاروبار ہوتا ہے تو اپنا راج ہوتا ہے. جی بالکل. آپ کا آؤٹ لیٹ کہاں ہے یہ بھی لوگوں کو بتا دیں. آؤٹ لیٹ جو ہمارا ہے گلشن اقبال بلاک 4 میں ہے, ڈسکو بیکری کے پاس. آپ جیسے ڈسکو بیکری سے اسٹریٹ جائیں گے دین لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایٹم ون کے نام سے جو ہے وہ ان کا آؤٹ لیٹ ہے. ناظرین, جس طریقے سے تمام چیزیں آپ نے دیکھی, اعتماد آن لائن کس طریقے سے ورکنگ کر رہا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی دے رہے ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں گی, بریک سے واپس آؤں گی, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ نئے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی, اور نیا سیگمنٹ جو آج ہم نے رکھا ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر رکھا ہے. جس طریقے سے ایجوکیشن کی صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, اور جس طریقے سے سوسائٹی کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن کا طبقہ جو ہے, یعنی جتنے بھی ایجوکیشن کے سیکٹرز ہیں اور جتنے بھی ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سب جو ہے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. اور جس طریقے سے ہم پینڈیمک کی سچویشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس پینڈیمک کی سچویشن کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن طبقے کو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا, اور ایجوکیشن کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ تمام ادارے جو ہے اس وقت خستہ حالی کا شکار ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیگر جتنے بھی ایجوکیشن اور تعلیم کے ذرائع ہوتے ہیں یا دیگر جتنے بھی سیکٹرز ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا ہوتا. تو ناظرین, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر بات کریں گے, تعلیم کے اوپر بات کریں گے. اسی حوالے سے آج شو کے اندر ہمارے پاس گیسٹ موجود ہیں. جو ہمارے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری, ایکس ڈین ہے فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کراچی آف یونیورسٹی کے. ویلکم کروں گی شو کے اندر. اور دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر احمد صاحب, جو کہ کراچی ٹائمز کے ہوسٹ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سائٹ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے اونر بھی ہیں اور استنبول ٹاور کے بھی اونر ہیں. آپ دونوں کو ویلکم کروں گی شو کے اندر. جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں احمد قادری صاحب کے سوسائٹی یعنی پینڈیمک کی سچویشن اور کرونا کی سچویشن کے اندر ہم جب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہوتے ہیں یا ایجوکیشن کے ادارے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور حکومت کی جانب سے بھی ہم اقدامات دیکھیں تو اس طرف کوئی اقدامات جو ہے وہ خاطر خواہ دیکھنے میں نہیں آتے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن میں خاص طور پہ ہمارے شبیر بھائی کے ان کے ایما پر ماشاءاللہ چیزیں بہت ساری ترتیب پاتی ہیں کہ, اور یہ میٹرو ٹی وی, کہ جنہوں نے تعلیم کے مسئلے کو کم از کم اہمیت تو دی. کسی نے پوچھا تو صحیح کہ تعلیم نام کی کوئی شے دنیا میں ہے بھی, ورنہ تو ہمارے ہاں ہم شاید یہ سمجھنے لگے ہیں کہ تعلیم ایک اتنا آخری ریفرنس ہے کہ جس پر اگر توجہ نہ بھی دی جائے تب بھی ہر آدمی جو ہے وہ خود بخود ترقی کرے گا. ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ تعلیم ذمہ داری کس کی ہے. تعلیم ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے, تعلیم ذمہ داری صرف این جی اوز کی یا نان پولیٹیکل آرگنائزیشنز کی نہیں ہے. تعلیم ذمہ داری ہے معاشرے کی, اور معاشرے میں سب سے پہلے ماں باپ اپنی اولاد کو تربیت. تعلیم آپ نے دلا دی, تربیت نہیں تب بھی بیکار ہے. تعلیمی ادارے کھل گئے اور اس کے اندر کوئی کلچر نہیں ہے جس میں مذہبی عکس ہو, جس میں اخلاقی عکس ہو, جس میں اساتذہ اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اپنے طالب علموں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہوں. اگر یہ چیزیں مفقود ہیں
تو اس کے بعد بیکار ہے تعلیمی اداروں کا. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, تو ایسی مسجدوں میں عبادت کی کیا لذت آئے گی جس کے اندر عبادت کے معنی کو کوئی سمجھے نہیں. بالکل. تو یہ پہلے سمجھیں آپ کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں, چاہے وہ حکومت کی سطح پر ہوں یا نجی سطح پر ہوں, ان کا مقصد کیا ہے. بدنصیبی سے سر سید احمد خان کے تعلیمی اداروں میں جو سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے, جس کو آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہتے ہیں, وہ آج بھی پروڈکشن دے رہی ہے. جامعہ عثمانیہ, میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, پوری طب کی تعلیم, قانون کی تعلیم, تمام سوشل سائنسز کی اور سائنسی علوم اردو میں پڑھائے جا رہے ہیں. اب ہمارا پاکستان بن گیا. پاکستان کی آئیڈیل شخصیات میں 3 نظر آتی ہیں آپ کو, ایک علامہ اقبال, ایک قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان. بدنصیبی سے یہ ہے کہ تینوں شخصیات پاکستان میں زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکی, بلکہ پہلی شخصیت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ تو پاکستان بننے سے پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے. بالکل. اب نارنگی سیاست دورہ تو دیکھیے, منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. جو لوگ شریک سفر نہیں تھے ان کی دلچسپی صرف اس بات میں تھی کہ اپنے مفادات کیسے ہم حاصل کریں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, مخلص ہر دور میں ہوتے ہیں, لیکن اقلیت ہوتے چلے گئے, کم تر ہوتے چلے گئے. نتیجہ کیا یہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آج 2021 میں, یعنی آپ بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ اب کووڈ کا زمانہ ہے, ہم تعلیم کیسے دیں. ہر روز میڈیا, میں مبارکباد دوں گا میڈیا کو اور ان غیور لوگوں کو جو ایمانداری سے رپورٹنگ کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں, یا رپورٹنگ کرتے ہوئے اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پاکستان کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا, ان کا کوئی تعلق ایسے لوگوں کا انسانوں سے یا معاشرے سے, پاکستان سے نہیں ہے. وہ مفادات کے لوگ ہیں, ان کو آپ نکال دیں. وہ جو ذمہ دار صحافی ہیں, ان کو میں صحافی کہتا ہوں, وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ آج یہ ہوا, آج یہ ہوا. لوگ ہائی کورٹ جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ ادارے جو ہیں وہ تعلیمی ادارے, ان میں بچوں کی فیس, ان کی جو بچوں کے والدین کی آمدنی ہے اس سے زیادہ لی جا رہی ہے. بالکل. تعلیمی ادارے بند ہیں لیکن فیس آپ لے رہے ہیں. بالکل. کورٹ فیصلہ کچھ کر رہی ہے, آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو آپ نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا ایک سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ والدین اگر کچھ بولیں تو آپ کے گارڈز مارتے ہیں ان کو, ٹھیک ٹھاک طرح سے پٹائی ہوتی ہے ان کی, آپ ان کو تھریٹ کرتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا تعلیمی اداروں کی, لیکن یہ چیزیں فیکٹس ہیں جو دیکھی ہیں, ویڈیوز بھی آئی, ٹھیک ہے نا. اور ہائی کورٹ لوگ گئے, ہائی کورٹ ریلیف دے رہا ہے, لیکن جو تعلیمی انتظامیہ ہے جو وہ ماننے کو تیار نہیں. تو کیا کریں ماں باپ؟ اگر کوئی ایماندار افسر ہے سرکاری, پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ رشوت لے آپ کو پیسے دینے کے لیے. تو آپ کرپشن کا ایک دروازہ کھول رہے ہیں. سسٹم کرپٹ ہوا ہوا سسٹم. پھر آپ آ جائیے, اس پورے تعلیمی نظام کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کو حکومت نے ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں, جو انسپیکٹرز ہیں, انسپیکشن ٹیمز ہیں, یا جو ایویلویٹ کرتے ہیں تعلیمی اداروں کو. پرائیویٹ کی بات کر رہا ہوں, پبلک کی بھی بات کر رہا ہوں, دونوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں کہاں ہے یہ بھتیجے کا بھانجا, بھتیجا چچا کا بھانجا فلاں, تو فلاں بھتیجے کا اس کا ماموں کا یہ وہ, اور پھر بقیہ رہ گیا تو سیاسی نعرے. دیکھیں میں کھل کے بات کر رہا ہوں, سیاسی نعرے بقیہ رہ گیا تو کچھ عقائد کی جنگ, یہ میرے عقیدے کا, یہ تیرے عقیدے کا, اس کو سپورٹ کروں, اس کو نہ کروں. یار یہ میری پنجابی بولتا ہے, یہ اردو اسپیکنگ ہے, یہ سندھی ہے, یہ بلوچ ہے, یہ مہاجر ہے, میری زبان بولتا ہے, یہ میرا ہے, یہ شیعہ سنی وہابی ہے, یہ میرا, یہ ڈسون کر رہا ہوں. تو پاکستان کو, دین کو, اخلاقیاتوں کو کون کرے گا؟ میں یہ سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جن کے پاس گریڈ 17 یا 17 سے اوپر کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں. گریڈ 21 کے اوپر میں بھی گیا ہوں, ایسے بات نہیں ہے کہ ہم نے گریڈز نہیں انجوائے کیے, لیکن تعلیمی اداروں کے اندر اگر ہم بیٹھ کر عقیدے کی جنگ, زبان کی جنگ, مفادات کی جنگ, رشوت کے معاملات, اور اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے, اپنی اولادوں کو تعلیم دلوانے کے لیے باہر بھیج کر, یہاں بھیج کر سارا کچھ کریں گے, تو یہ میرے جو بچے ہیں, غریب بچے ہیں, پرائمری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, لوور سیکنڈری اسکول میں پڑھ رہے ہیں, سوال میرا بھی یہیں آ کے یہ کہاں جائیں گے؟ مستقبل کے معماروں کا مستقبل کیا ہے؟ میں عرض کروں آپ سے کہ یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے کہ جو لوگ مختلف جگہوں پر, میں سب کی بات, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, میں سب کی نہیں کہہ رہا, اہل دل حضرات ہیں اور ان کے پاس احساس بھی ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. بالکل. اور جن کے پاس اختیار ہے اور استعمال اگر کر دیں تو پھر سیاسی بنیادوں پر جناب 15 لوگوں کا جتھا کھڑا ہو جاتا ہے, زندہ آباد, مرد آباد, اور پھر سیاسی فیصلے ہم کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو تعلیم دشمنی کیوں؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں, کوئی استاد اگر اپنے کالج میں پڑھانے کے لیے نہیں جا رہا, گھر بیٹھے تنخواہ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ بالکل. کووڈ کے بہانے
یا فلاں کے بہانے کوئی آدمی اگر یونیورسٹی میں نہیں جا رہا پڑھانے کے لیے, کام کرنے کے لیے, ایڈمنسٹریشن میں نہیں جا رہا, اور آپ اس کو ریلیکس کر رہے ہیں, اور دوسرا آدمی صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے, دونوں مساوی ہو گئے. اور جب ترقی کی بات ہوگی تو چونکہ اس کے سیاسی تعلقات ہیں, چونکہ وہ خوش کر سکتا ہے, گھر پر سبزی لا کے دے سکتا ہے, آپ کے فریج کے اندر مٹھائی بھر سکتا ہے. میں پھر بات کر رہا ہوں ایکسیپشن ہے لیکن اکثریت ہے. اب میں نے جب تعلیمی ادارے جوائن کیا 1983 میں, تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میرا کلاس روم میری مسجد ہے. اس مسجد کے اندر, اس مسجد میں میرے سیاسی لڑکے بھی پڑھتے تھے, وہ مسجد تھی, لیکن وہ نماز پڑھتے تھے, وہ سبجیکٹ پڑھتے تھے, وہ دین کو, اخلاقیات کو سمجھتے تھے. آج کیا ہوا ہے, ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ایک استاد ہے, وہ کلاس روم میں پڑھانا نہیں چاہ رہا, میں پھر ایکسیپشن دے رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن شام میں ٹیوشن سینٹر میں وہ پڑھائے گا. اب پیٹ میں درد نہیں ہے اس کے, اب اس کے سر میں درد نہیں ہے, اب اس کو 104 کا بخار نہیں ہے. کیوں پڑھائے گا؟ کہ شام میں اس نے بزنس کھولا ہے, اس شام میں اس کی پوری چین چل رہی ہے. وہ غریب بچہ جس نے صرف فیس بڑی مشکل سے, جس کی ماں برتن مانجتی ہے, جس کا باپ مزدوری کرتا ہے ٹھیلے پر, وہ 11ویں کلاس میں گیا ہے, وہ اس آدمی کے ساتھ جس کی رشوت لاکھوں کے اندر ہو, جو ویگو سے اترتا ہو, بڑی گاڑیوں سے اترتا ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ گریڈ 11 کے اوپر, گریڈ 11 پہ تم کام کر رہے ہو, تم اتنی بڑی گاڑی سے اتر رہے ہو. ہم کہاں مر گئے؟ ہم سب اخلاقیات کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گی. لیکن بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ سسٹم تو کرپٹ ہے ہی ہے, جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں, اور 5 انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی کہ ہم تمام چیزوں کو لے کر چلیں. لیکن جو ہم تعلیم کے نظام کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم حکومت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو حکومت کا سینیریو تعلیم کے نظام کے اوپر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کووڈ کے اندر ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ تباہی صرف اور صرف تعلیمی نظام کی ہوئی. تو کیوں؟ اصل میں پھر وہی والی بات آتی ہے کہ ہم ہر چیز میں آئیڈیلائز کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے دوست ممالک ہیں, بہت سارے دشمن ممالک ہیں. دشمن ممالک میں جو ڈکلیئرڈ ملک ہے وہ ہندوستان ہے, لیکن تعلیمی نظام میں دیکھ لیجئے اتنی غربت کہ آدھا ہندوستان ننگے پیر گھومتا ہے, بھوکے پیٹ سوتا ہے. غربت کا ان کا جو خط ہے وہ دیکھ لیجئے آپ پاکستان سے. اور پاکستان تو اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے. مسئلہ یہ کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتے. ہر آدمی اپنے آپ کو حاجی صاحب کہے گا, نمازی کہے گا, پاکیزہ اللہ والے کہے گا, دوسرے پہ تنقید کرے گا. اسی لیے میں تنقید کی بات نہیں کر رہا, میں خود احتسابی کر رہا ہوں, اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں. میں یہ کہتا نہیں تم برے ہو, تم برے ہو, تم برے ہو, لیکن ہم معاشرے میں اپنی طرف ارد گرد دیکھ تو لیں ہمارے معاشرے میں مسائل کیا ہے. آپ نے ایک انسپیکشن ٹیم بنا دی, مثال طور وزیر اعلیٰ نے ایک انسپیکشن ٹیم بنا دی. انسپیکشن ٹیم میں کون ہے وزیر اعلیٰ صاحب؟ پہلے اس کو تو غور سے دیکھ لیجئے. آپ نے ایک سرچ کمیٹی بنا دی, اس سرچ کمیٹی میں کون لوگ ہیں جس کے اوپر کبھی نیب آ گئی, کسی کے اوپر کرپشن کا الزام آ گیا. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مقامی ٹی وی چینل, بہت بڑا ٹی وی چینل ہے, اس نے تقریباً 24 منٹ کی ایک ایسی ویڈیو چلائی ہے کراچی یونیورسٹی کی کہ جس میں ایک کی جگہ پر دوسرا شخص بیٹھ کے امتحان دے رہا ہے. بالکل ایک کی جگہ پر دوسرا امتحان دے رہا ہے. ایسی ویڈیوز تو کتنی میں دکھاؤں آپ کو. ایک بات بتائیے کہ یہ تو ابھی 5 دن 7 دن پرانی بات ہے, اور ساری چین اس میں پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے, اور سارا کچھ اسکرین میں آ رہا ہے, لیکن ایکشن نہیں لیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان تمام لوگوں سے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, تعلیم کی وفاداری کی, محبت کی, استاد کی عزت کی, احترام کی, تعلیمی اداروں کے تقدس کی, 14 اگست آ جائے تو سب سے بڑے پاکستان کے جانشار یہی ہے. کہاں گئے جانشار؟ تعلیمی ادارہ مر رہا ہے آپ کا. تعلیمی اداروں کے اندر کووڈ تو اپنی جگہ پر ہے, کووڈ سے پہلے آپ نے کووڈ ڈالا ہے وہاں پر. بالکل. اگر ہم گورنمنٹ اسکولوں کی بات کریں, گورنمنٹ اسکولوں کو دیکھ لیں, گورنمنٹ اداروں کو دیکھ لیں, یا گورنمنٹ کے نظام کو دیکھ لیں تعلیم کے حوالے سے, تو وہاں تو آپ دیکھیں کہ بھینسیں بندی ہوئی ہیں, نشے کے اڈے بنے ہوئے ہیں, دیگر جگہوں پر بڑے برا حال ہوا ہے. تو کہاں جاتا ہے فنڈز حکومت کا, کہاں لگتا ہے حکومت کا فنڈز؟ اصل میں دیکھیے, پھر میں وہ بات کہتا ہوں کہ اگر تعلیم کو ترقی دینی ہے تو آپ چائنا کی آپ کے سامنے مثال موجود ہے. میں امریکہ نہیں جاتا, امریکہ جائیں گے, لنڈن جائیں گے, وہاں کے بعد دور کی بات ہے. یہ وہ قوم ہے جو اپنی زبان میں تعلیم دے رہی ہے. جاپان آپ کے سامنے اپنی زبان میں تعلیم دے رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی میں 5 سال 10 سال کی بات اور ہے. پورے ورلڈ کے اندر یہ جو زبان ہے چائنیز, یہ انٹرنیشنل لینگویج میں اس طرح سے یہ سپرسیڈ کرے گی کہ انگریزی سیکھنے والے بولنے. اب آپ کا سی پیک ہے نا, ہر 100 کلومیٹر کے اوپر یہ انڈسٹریل سٹی بنانے جا رہے ہیں. تو جو پاکستان کے لڑکے لڑکیاں ہیں, اگر ان کو چائنیز نہیں آئے گی تو جابس کیسے ملیں گی؟ پھر تو وہاں کے شہریوں کو ملیں گے, اور وہ جاب اورینٹیشن جو ہوگی وہ چائنا کے ذریعے ہوگی. میری خوش نصیبی ہے کہ میں چائنا کے پروجیکٹ میں حکومت چائنا کے ساتھ کام کیا ہے. میں نے ووہان کے اندر باقاعدہ جو جیو سائنسز یونیورسٹی ہے اس میں سی پیک سینٹر ہے پورا, جو پورے چائنا کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. کراچی یونیورسٹی کے اندر میں ہیڈ رہا ہوں, اس کے اندر میرے انڈر میں کنفیوشس سینٹر نے کام کیا چائنیز. چائنا یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو انڈسٹریل ریولوشن کے ذریعے بہت اوپر تک لے جائے, لیکن ہم زبان نہیں سیکھ رہے. ہم بالکل سکون سے ستو پی کے سو رہے ہیں, آسان اردو میں یہ ہے. اب انگریزی ہم ضرور سیکھیں گے, وہ کہہ رہا ہے, میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں, شبیر بھائی کو اپنے ساتھ. شبیر بھائی,
ہم اب کوئی کہے گا بھائی بزنس کرنا ہے مثال کے طور پر کہ کون سی زمین سستی مل رہی ہے, کون سی زمین مہنگی مل رہی ہے, بزنس کیا ہے, مجھے ان کے پاس جانا پڑے گا نا, بالکل شبیر بھائی ان سے پوچھنا پڑے گا شبیر بھائی سے. اب میں خود ہی عالم بن جاؤں, بہت بڑا علامہ بن جاؤں, ہماری جو انسپیکشن ٹیم ہے نا اور ہماری جو کمیٹیاں بنتی ہیں اور سرکاری لیول پر صرف یس حضور کرنے والے, جی حضور کرنے والے, سچ بولنے والے, منہ پہ تنقید کرنے والے یا سچ بول کر دل آزاری نہیں مقصود ہوتی, ان کو برداشت نہیں کیا جاتا. اور یہ جی حضوری کرنے والے ہر دور میں ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حکومتیں ناکام ہوتی ہیں اپنے ان ایڈوائزرز کے ذریعے اور ان ٹیموں کے ذریعے اور مشاورتی کونسلز کے ذریعے نقصان اٹھاتی ہیں. یہ جو چائنا ہے نا, چائنا انہوں نے ایسی ٹیمیں نہیں بنائی. بالکل. شبیر بھائی آپ کی طرف آؤں گے, جس طریقے سے آپ خود بھی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں کراچی کے مسائل کے اوپر اور ایک دیرینہ مسئلہ جو ہم تعلیم کا اٹھا رہے ہوتے ہیں, یہ تعلیم کے حوالے سے کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ نے اتنے پروگرامز کیے ہیں, کس طریقے سے تعلیم کے نظام کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاکستان کا حال ہے وہ تو ایسا ہے کہ مسیحا درد کا ہمدرد ہو جائے تو کیا ہوگا. جو ہمارے مسیحا بنے ہوئے ہیں اور جو درد دے رہے ہیں ان کے وہ ہمدرد ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت آپ سرکاری اسکول تو نئے تو بننے مشکل ہے کہ نہیں, اب بن رہے نہیں ہیں, پرائیویٹ آپ کو بنتے ٹھیک ہوئے بھی ہے, دکھائی دیں گے. اور جو پرانے ہیں ان کی اتنی خستہ حال ہے, اتنا برا حال ہے کہ بچے تعلیم پڑھنے مطلب وہ ایجوکیشن لینے آتے ہیں, ان کی کلاسوں کا آپ حال دیکھیں, ان کی دیواروں میں پلاسٹر تک نہیں کیا, کلاسوں میں پلاسٹر تک نہیں کیا ہوا, بلاک لگے ہوئے ہیں, اس بلاک پہ کلر مارا ہوا ہے. بالکل. مطلب آپ کے ہاسپٹل, آپ کی یہ تعلیمی ادارے, کوئی چیز آپ کی صحیح نہیں ہے. اب عوام, مسئلہ یہ ہے کہ عوامی نمائندہ اگر کوئی مخلص آئے تو اس کو سیاست میں آنے کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے, تب وہ سیاست میں آ سکتا ہے. اور جب وہ پیسہ لگائے گا تو وہ یہی سوچے گا نا پیسے نکالوں گا کیسے, یہ سسٹم کیسے صحیح ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ عوام اگر کسی اپنے نمائندوں کو لاتی ہے تو کیسے لائے, ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. گنتی کے جو ہے نا وہ ایک گیم بنا ہوا ہے کہ اس کو یہاں سے اوپر لینا ہے, اس کو نیچے لینا ہے, یہ راؤنڈ گھومتا رہتا ہے, ایک راؤنڈ گھومتا ہے, اسی میں ان کو آپشن نکالنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں. بڑا ہی مطلب ان کے پاس کیا ہے, عوام کے پاس اس وقت عوام چاہے کہ ہمارے پاس کوئی اچھا نمائندہ آئے جو ہمارے لیے اچھا کرے, تو کیا ہوگا. تبدیلی کر کے بھی دیکھ لی, کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی فرق نہیں آیا. عوام کا ایک جذبہ تھا کہ نہیں کوئی کام ہوگا, لیکن نہیں ہوا. یہاں تو یونیورسٹیز ہی بنانے دینی چاہیے, اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یونیورسٹیز پہ ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ورکنگ نہیں کی جاتی. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نئی چیز کی بات کریں تو نئی چیز تو بہت دور کی بات ہے, اگر پرانی چیزوں کو اپ گریڈ کرنے کی بات کریں تو وہ تو بڑی جو ہے نا کہتے ہیں نا خستہ حالی کی طرف ہے. آپ دیکھیں ڈیسکس نہیں ہے وہاں پر بچوں کے پڑھنے کے لیے اساتذہ موجود نہیں ہیں, اور اگر پوچھا جائے اساتذہ کہاں تو آج طبیعت خراب ہے, جس طریقے سے احمد قادری صاحب نے بھی کہا کہ طبیعت خراب ہے, 104 بخار ہے, لیکن شام میں وہی ٹیوشن سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے, وہی کوچنگ سینٹر کھول کے بیٹھے. اگر اس کی طبیعت خراب نہیں ہوگی تو ٹیوشن کیسے چلے گی, مجھے بتائیں. اس کا بھی تو ایک بزنس ہے نا, وہ کام کیسے کرے گا, پیٹ لگانا, پیٹ لگانا, اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو آپ کسی زمین پہ کہیں پہ بھی کوئی چلے جائے اور کسی کے مکان پہ چلے جائے یا کسی کی شاپ پہ چلے جائے, کسی کی کمرشل پراپرٹی پہ چلے جائے اور صرف اتنا کہہ دے کہ یار مجھے یہاں اسکول کھولنی ہے, تو اگر وہ رینٹ آؤٹ کر رہا ہوگا لاکھ روپے میں نا, تو اسکول والے سے 2 لاکھ مانگے گا. اس کا بھی مائنڈ بنا ہوا ہے کہ اس میں کمائی بہت ہے. پرائیویٹ اسکول والے روتے پورا ہیں, ٹیچرز کو تنخواہیں, لاک ڈاؤن میں نے ٹیچرز کو نکالا, ٹھیک ہے. اب میں نے ایک انٹرویو لیا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بولتے ہو کہ ہمیں فیسز نہیں آ رہی, آپ کو فیس نہیں آئے گی تو آپ تو NOC نہیں دیتے, آپ بیگ روک لیتے ہو, آپ اسٹوڈنٹ کو کھڑا کر دیتے ہو کہ بھائی آج تیری چھٹی بند ہے, بیگ ہم روک لیں گے. آپ کے یہ تو آپ کا حال ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں فیس نہیں آ رہی. کون سا پرائیویٹ اسکول میں بچہ ہے جس کی آپ کے پاس فیس نہ ہے, آپ تو اس کو NOC نہیں دو گے, وہ کسی اور اسکول میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ سارے مطلب جھوٹی باتیں, مطلب نہ کوئی مخلصی سے کوئی یہ تعلیم دینے کے لیے تیار ہے, اور جو حکومتی ادارے ہیں ان کا بھی جو ہے نا اسکولوں کے جو حال ہے وہ برا حال ہے. اچھا احمد قادری صاحب, اسی پہ آؤں گے. جس طریقے سے شبیر بھائی نے پوائنٹ ریز کیا کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی اگر ہم بات کریں تو بھاری مقدار میں فیسز تو جا رہی ہیں. بھائی جس طریقے سے ہم پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں کہ حکومت ہماری مدد کر لے اس کووڈ کی سچویشن کے اندر, فیس معاف کروا دے, کیونکہ بچے تو اسکول گئے نہیں. پورے ہم نے 2 سال کی ڈیوریشن کے اندر دیکھا کہ سب سے پہلا جو اٹیک ہوا وہ اسکولس کے اوپر ہوا کہ اسکولس کو بند کر دیا جائے, اور جب تک کووڈ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ جاتا اسکولس
نہیں کھولے جائیں گے, SOPs کے تحت بھی نہیں کھولے جائیں گے. ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے ایسے اسکولز ہیں جو کہ آلٹرنیٹو ڈیز پر ہو رہے ہیں, یعنی 2 دن چھوڑ کے 1 دن بچہ جا رہا ہے اور اس طریقے سے, لیکن فیسز پوری وصول کی جا رہی ہیں. تو ان تمام سینیریو کے اوپر حکومت کی ورکنگ کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت نے اعتماد کیا, ایک آدمی کو ذمہ داری دے دی جو اس کا ذمہ دار ہے حکومت کی طرف سے, اس کی ایک پوری ٹیم موجود ہے جس پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اور پرائیویٹ جو اسکولز ہیں اس میں 3 طرح کے اسکول نظر آتے ہیں. ایک وہ اسکول اتنا مراعات یافتہ طبقہ ہے کہ وہ براہ راست اتنا پاورفل ہے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ان کے دروازے پہ بھی آپ نہیں کھڑے ہو سکتے, اور غریب آدمی تو جا ہی نہیں سکتا اپنے بچے کو پڑھوانا, تو دور کے بات ہے دروازے پہ بھی نہیں کھڑا ہو سکتا وہ اس حلیے میں. دوسرا وہ ہے کہ جس کے متعلق کہ بھائی چلو بھائی یہ متوسط طبقے کے لیے ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہیں چلو, اور ایک بالکل لوور ہے جو نواحی علاقوں میں پرائیویٹ ہے. تو جب کوئی کارروائی دکھانی ہوتی, کچھ کرنا ہوتا تو ان نواحی علاقوں کے, غریب علاقوں کے اسکولز کو بند کر دیں گے, ان پہ چارج لگا دیں گے, ان پہ الزامات لگا دیں گے, اور اتنی تشہیری مہم چلا دیں گے ہم نے بہت بڑے بڑے کام کر دیے. وہ دکھا دیا, وہ آپ نے ٹی وی پہ دکھا دیا, میڈیا پہ دکھا دیا, اور آپ کے پٹھو ٹائپ کے کچھ صحافی ہیں وہ اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں, بکے ہوئے صحافی. میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں, اور یہ بدنصیبی سے ان کو صحافی بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ پٹھو ہیں. جو صحیح صحافی ہیں وہ صحیح لکھتے ہیں, چاہے وہ کسی کے خلاف بھی ہو, وہ خلاف کسی فرد کے لیے نہیں لکھ رہے, نیوٹرل ہوتے ہیں, ادارے کو بچانے کے لیے نیوٹرل ہوتے ہیں. ایسے ہی اب آپ آ جائیے آپ کی پبلک سیکٹر اسکولز کیا, تو آپ نے خود بتایا, آپ نے بتایا کہ کہیں چونا کر دیا اس کو, اور کہیں زمین پہ بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے, ڈسک ٹوٹی ہوئی ہے. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو دیکھنے کے لیے ڈائریکٹر اسکولز بھی ہیں, اور اس کے بعد مینجمنٹ بھی ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے, پھر اس کے بعد انسپیکشن ٹیم بھی ہے. ماشاءاللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے, میں تنقید نہیں کر رہا, لیکن میں ایک بات عرض کروں کہ آپ لوگ جن پر اعتماد کیا, اور ہمیں سب کو مر کر قبر میں جانا ہے. ہماری جو پیٹ ہے نا اس میں مٹی بھرے گی تب جا کر ہماری لالچ ختم ہوگی. ہم کتنا برباد کریں گے اپنے ملک کے تعلیمی اداروں کو اور اپنے آپ کو, صرف اپنی اولادوں کے لیے. یہ پاکستان کے بچے جو ہیں یہ اب ہماری اولاد نہیں ہے. کیا ہم ان کے لیے نہیں سوچتے کبھی کہ کوئی ان میں سے محمد علی جناح بھی نکلے گا, کوئی اقبال نکلے گا, کوئی شالطی بھٹائی نکلے گا, کوئی علی حجویری نکلے گا, کوئی معین الدین چشتی نکلے گا, کوئی تصوف میں, کوئی سائنس میں, کوئی سلیم الدماء صدیقی نکلے گا. مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا اپنا حق ادا کر رہا ہے, چلو اس نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. جو نیچے بیٹھے ہوئے سیکشن کے لوگ ہیں وہ میڈیا کی چیزوں کو نہ وزیر اعلیٰ تک جانے دیتے ہیں, نہ وزیر اعظم تک جانے دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تو کئی مہمان خصوصی اگر یہ بن بھی گئے تو بیچارے وہ وہی پڑھ دیتے ہیں جو ان کو لکھ کے دیا, اور لکھ کے جو دینے والا آدمی ہے اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں کہ وہ کیا لکھ کے دے رہا ہے. تو اب کوئی کہے کہ قادری صاحب یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جو ہے نا, یہ گورنر, یہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہوتے نا, بالکل نہیں ہوتے, ہمارے سر آنکھوں پر عقل مند ہیں, لیکن ان کی آنکھ ناک کان یہ شعبے ہیں جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شعبہ جب ایمانداری سے چلے گا, اور جو ادارے کے جو سربراہان ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ٹاٹ کے اسکول میں جا کے دیکھیں کہ جب فرنیچر اتنا آ گیا ریکارڈ کے اوپر کاغذ پر کروڑوں کا, تو وہ ہے کہاں, تو سوال یہ کہاں ہے. دکھائی کیوں نہیں میں دیتا؟ آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں آپ کی اس پروگرام کے وساطت سے, بہت ذمہ داری سے, کہ جامعہ کراچی کے سلور جوبلی گیٹ پر اس کے بالکل سامنے کئی ارب روپے کی زمین ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور اس زمین پر مشکل سے 10 یا 15 جھگیاں کسی وقت ہوتی تھی ماضی کے اندر. آج اس وقت 2021 میں جو میں بیٹھا ہوا ہوں, آج کیا تاریخ ہے, آج 20 تاریخ ہے, 20/20/21. آپ جا کر دیکھیے وہاں پر ایک کراچی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک میڈیکل کالج بننا تھا, جو ابھی تک نہیں 1000 بیڈ کا ہاسپٹل بننا تھا. بالکل کسی سابق وزیر اعظم نے اعلان کیا, اور اس پر پوری جھگیاں پڑ گئیں. میں پوچھتا ہوں جامعہ کراچی کے ذمہ داروں سے, نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ روزانہ دروازے سے گزرتے ہو. نظر تو سب کو آ رہی ہے, بس بات وہی پر ہے نا کہ اس پر عمل درآمد نہیں کرایا جا رہا. سسٹم کی بات کریں تو سسٹم پورا کا پورا کرپٹ ہے, اور جس طریقے سے ہم نظام کی بات کریں تو نظام کا تو حال ہی بدحال ہوا ہوا ہے. جس طریقے سے ناظرین ہم نے آپ سے گفتگو کی, اور جس طریقے سے ہم نے آپ کو پوائنٹ اسکورنگ کر کے دکھایا کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پستی کی طرف جا رہی ہیں, اور کس طریقے سے ہم اس سے باہر نکل کے آ سکتے ہیں, اور کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو حکومت وقت سے بھی یہ سوال ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو بہتر کریں گے, اور کس طریقے سے آپ اس تمام نظام کو دیکھیں گے. بہت شکریہ احمد قادری صاحب, اپنے وقت دیا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاؤں گے, بریک سے واپس آؤں گی, نئے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.